अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मोना खान आपके शो रियल पाकिस्तानी के साथ। जी नाज़रीन, आज के हमारे रियल पाकिस्तानी पाकिस्तान के नामवर आर्टिस्ट और इनकी कैलीग्राफी की मैं बात करूं, काम की बात करूं तो माशाल्लाह से ना सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनली इनके काम को पसंद किया जाता है। अभी रिसेंटली एक एग्जीबिशन हुई थी जिसमें माशाल्लाह से मोर देन 32 एम्बेसडर्स वर देयर। इनके काम को बेहद सराहा गया। ना सिर्फ ये बल्कि जो इंटरनेशनल डिग्निटरीज आती हैं इनकी कैलीग्राफी के काम को रिप्रेजेंट किया जाता है। और बहुत ही बड़ी बात अगर मैं कहना भी चाहूँ तो माशाल्लाह से रोज़ा इमाम हुसैन पे इनका जो काम जो है उन्होंने खुद किया भी है, रिप्रेजेंट भी किया है। तो आज के हमारे रियल पाकिस्तानी वन एंड ओनली वासिल शाहिद हमारे साथ मौजूद होंगे। आइए उनसे बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। जी नाज़रीन, आज के हमारे रियल पाकिस्तानी वासिल शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं, हम उन्हें वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वासिल, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। भाई पहली बात तो ये है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस माशाल्लाह से। अभी इतने आपका इतना बड़ा इवेंट रहा, एग्जीबिशन रही, मोर देन 32 डिप्लोमेट्स जो थे वहाँ मौजूद थे और आपके काम को सबने सराहा, पसंद किया। नो डाउट आपका काम बेहद खूबसूरत होता है, तो क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, जो आर्ट ऑफ कैलीग्राफी है बुनियादी तौर पे ये सिर्फ और सिर्फ हमारा पाकिस्तान के इस खत्ते का आर्ट नहीं है। ये जहाँ पे भी मुसलमान आबाद हैं उनका एक मुश्तरका सकाफती वर्सा है। बिल्कुल वो उसको ऐसा। अपनाते हैं। उनको किसी को ज़ुबान आती नहीं आती, जैसे कि हमारी अरबिक ज़ुबान नहीं है लेकिन हम इस आर्ट से बहुत मोहब्बत करते हैं। इसी तरह इंडोनेशिया, मलेशिया, इवन टर्की जिस पर सबसे ज़्यादा काम होता है, फ़ारसी, अब उनकी अरबिक ज़ुबान नहीं है लेकिन वो ख़ताती से बहुत मोहब्बत करते हैं। तो जब ये सब तमाम इस्लामी कंट्रीज़ और इस्लामी मुआशरे ख़ताती से मोहब्बत करते हैं तो मैं समझता हूँ ये डिप्लोमेसी के पास बेहतरीन मीडियम है। तो इसको तमाम मुसलमान उम्मत को यकजा करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए इससे हम बहुत काम ले सकते हैं। तो मेरी भी यही काविश थी कि जहाँ पे हम अपनी कौमी सतह पर नुमाइश करते हैं, बैन अवी सतह पर भी करते हैं, तो ऐसी नुमाइश की जाए जिसमें तमाम इस्लामी ममालिक के सुफरा जो पाकिस्तान में मौजूद हैं वो इकट्ठे एक जगह पे आएँ, देखें कि पाकिस्तान में भी इस तरह से काम हो रहा है, उनके यहाँ भी ऐसा भी काम हो रहा है और ये हमारा कॉमन कल्चर है जिसको हम सेलिब्रेट कर सकते हैं और इससे हम एक दूसरे के साथ मज़ीद मुतहिद होने के रास्ते खोल सकते हैं। अच्छा वासिल, अगर मैं आपके काम की बात करूँ तो मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट, चाहे पीएम हाउस हो, चाहे पंजाब असेंबली हो, चाहे गवर्नर हाउस हो कराची का, माशाल्लाह से हम हर जगह आपके काम को देखते हैं। तो मुझे ये जानना है ये, और डेफिनेटली कहीं भी पेंटिंग आपकी, कोई भी आपके कैलीग्राफी का काम नज़र आता है तो लोग खड़े हो जाते हैं, पहले तो एक नज़र देखते हैं। ये तो मैं खुद अपने एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो माशाल्लाह आपके काम में जो खूबसूरती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट रूहानियत है, अगर मैं ये बात सही कहूँ तो इसकी क्या वजह है? मैं इसी तरफ ही आना चाह रही हूँ कि जब आप काम करते हैं तो ऐसी जहन में क्या चीज़ होती है, आपकी रूह में ऐसी क्या चीज़ होती है कि जो आपका काम है ना वो आपके जो है कैनवस पे नज़र आता है? जी देखिए, बुनियादी तो मैं समझता हूँ कि इंसान कोई भी जो काम करता है, हम आर्ट की तरफ आते हैं लेकिन उससे पहले जब कोई भी जिंदा वजूद है, कोई जानवर या इंसान कोई भी काम करता है तो उसके पास तीन तरह की कुव्वतें होती हैं, तीन तरह की उसके पास एनर्जी या सोर्सेज होते हैं। जानवरों को जो महदूद है वो सिर्फ फिजिकल एनर्जी होती है, वो वहाँ तक रह जाता है। इंसान का खासा ही उसके पास अक्ल और शऊर है और इससे बढ़कर फिर उसके पास रूहानियत है। तो जब हम इंसान की बात करें कि उसका फ़र्क कहाँ आता है, अशरफ मखलूक़ात किस बुनियाद पर है, तो वो अपनी अक्ल, शऊर और रूह की बुनियाद पर है। तो जब वो अपना कोई भी काम करे, चाहे वो कुकिंग करता है या कोई और काम करता है, ट्रैवलिंग करता है या आर्ट करता है, तो उसको चाहिए कि अपना मैक्सिमम इनपुट दे। तो मेरी भी कोशिश ये होती है कि हम अपना जो स्किल के एतबार से अपने फिजिकल एनर्जी और कॉन्शियस अपना बसीरत जो है, अपने विजन जो है, वो मैक्सिमम इनपुट दे। तो ये जब जिस चीज़ में इनपुट दी जाती है तो वो चीज़ उसमें नज़र भी आती है। तो फिर सबसे बड़ी बात ये, चूँकि काम रूहानी है तो इसमें कोशिश ये होती है कि जो हम लिख रहे हैं अल्लाह और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, तो उनकी मोहब्बत के साथ लिखा जाए। तो ये मोहब्बत की तासीर होती है जो काम के अंदर में नज़र आती है। और ये इंसान की मैं समझता हूँ काविश नहीं है, ये बल्कि उधर से अता है, ये इनाम है। जिनका नाम होता है वो खुद अपना काम करवाते हैं। ये खुशनसीबी मेरी है कि मुझसे ये काम अल्लाह पाक ने करवाया और करवा रहे हैं। तो तासीर जो होगी वो बुनियादी तौर पर अता की बुनियाद पे होती है। इंसान की कोशिश का में, काविश का में अल्लाह की अता से ज़्यादा। अच्छा, अब क्योंकि मैं आपको जितना मैंने देखा है आपकी शख्सियत को, मैंने एक चीज़ बड़ी खूबसूरत देखी आपकी शख्सियत की, कि काम तो है माशाल्लाह, आपने कहा अल्लाह ताला की अता है, बहुत खूबसूरत काम करते हैं, कैलीग्राफी का करते हैं। ये जो कैलीग्राफी है ये आपकी, मैंने देखा है कि एक रिश्ते जोड़ती है आपको, मतलब बिल्कुल ऐसे ही। बहुत ऐसे रिश्ते आपकी लाइफ में बन चुके हैं, क्योंकि मैं खुद अब इस चीज़ की गवाह भी जी जी हूँ। जी जी। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि लोग तो काम पसंद कर रहे हैं लेकिन आपकी जो चीज़ है, अंदर की जो खूबसूरती है, वो भी लोग बड़ा पसंद करते हैं। देखें, दो चीज़ें हैं। सफ़र जो होता है ना, एक चीज़ें जो काट देती है, तोड़ देती हैं, नफ़रत पैदा करती हैं, और एक है जोड़ देती हैं।
عقل یا منطق کی بنیاد پہ آپ کوئی بھی کام کرتے نا، سائنس کی دنیا میں تو ٹھیک ہے لیکن تعلقات نہیں نبھتے، وہاں پہ قربانی دینی پڑتی ہے، اصرار، جھکنا پڑتا ہے، عاجزی آتی ہے، تو پھر جا کے تعلقات نبھتے ہیں۔ تو خطاطی جب ہم کرتے ہیں تو وہ تو ویسے گھنٹوں کی ریاضت ہوتی ہے، وہ ایک طرح کا تزکیہ نفس ہے کہ آپ ہاتھ سے کام کرتے تو آپ کا یہ ڈسپلن ہے، آنکھوں کا فوکس ہے، دماغ کا فوکس ہے، روح کی اس کی تاثیر شامل ہے، تو وہ آپ کو پیوریفائی کر دیتا ہے، یہ سارے کا سارا کام آپ کے روح میں، تو آپ کی انا کو مار دیتا ہے۔ جب گھنٹوں کی ریاضت کی جاتی ویسے انسان میں انا نہیں باقی رہتی، تو جب انا باقی نہیں رہتی تو انسان کے اندر عاجزی پیدا ہو جاتی ہے، اور جب عاجزی پیدا ہوتی ہے تو روحانیت بھی اسی سے شروع ہوتی ہے، تو اس کی بنیاد پہ پھر تعلق ٹوٹتا نہیں ہے، بنتا ہے۔ جب انسان میں عقل کی بنیاد پہ اپنی شخصیت پروان چڑھتی نا، وہ سمجھتا پھر میں بہت چیز ہوں، میں بہت بڑی چیز ہوں۔ جب میں آ جاتی پھر تعلقات نہیں بنتے، پھر کاروبار تو ہو سکتے ہیں، انسان اپنے آپ کو منوا بھی سکتا ہے، اچھا میں بڑی چیز ہوں، لیکن وہ میں کچھ دنوں کی ہوتی ہیں، اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا۔ تو اصل جو چیز ہے وہ بلغ شاہ نے جو بات کی تھی نا اپنی ذات کو مارنے کی، وہ نفس کو مارنا جو اصل چیز ہے نا، وہ اصل سفر ہے، اصل ذات پھر اصل سفر، اصل زندگی اس کے بعد شروع ہوتی ہے۔ آپ نے جو میرے سوال کرنے کا مقصد جو تھا، ڈیفینیٹلی میں اپنے ناظرین کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ آپ کیلیگرافی تو کرتے ہیں لیکن اس سے آپ کی روح بھی صاف ہوتی ہے، جی اور خود بھی انسان بڑا خیال کرتا ہے کہ جب خدا کا نام لکھتا ہے، ہمارے جب نبی کی بات آتی ہے تو وہ اس کی جو شان ہے اس کے مطابق جو ہے نا چیزیں پوری کی بالکل جاتی ہیں۔ ایسی اچھا، ایک اور جو چیز ہے کہ ڈیفینیٹلی آپ نے بھی پی ٹی وی کے ہم جب بھی ٹرانسمیشنز جی ہوتی ہیں، ہم رمضان آپ کے کام کو جی لائیو بالکل دیکھتے ہیں، یہ کیسے ایکسپیرینس ہے؟ اور میں سمجھتی ہوں پی ٹی وی تو آپ کا ماشاءاللہ سے دوسرا گھر ہی ہے۔ ایسے بالکل ایسے ہی ہے، اور نام بھی اس کا پی ٹی وی ہوم ہے۔ جب ہوم ہے تو سر میرا گھر نہیں، تمام پاکستانیوں کا اپنا گھر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت اگر آج کے دور کی ہم بات کریں، 21ویں صدی میں جب ہم بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، تو دنیا میں جہاں کمرشلائزیشن ہوئی ہے تو کلچر بھی کمرشلائزڈ ہوا ہے۔ جب کلچر کمرشلائزڈ ہوتا ہے نا تو ہمارا لائف سٹائل بدل جاتا ہے، ہماری ہر چیز بدل جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کراچی میں، لاہور، اسلام آباد، حتیٰ کہ اب تو دیہاتوں میں بھی چلے جائیں فاسٹ فوڈ آ چکا ہے، اور پاکستان میں ایک تحقیق کے مطابق 70% سے زیادہ لوگ فاسٹ فوڈ پہ ڈپینڈنٹ ہے۔ ہمارے ہاں وہ جو صحیح معنوں میں روایتی تازہ کھانا تھا وہ ختم ہو گیا۔ یہ کلچر ہے جس سے کنزیومرزم پیدا کی ہے، کمرشلزم پیدا کی ہے اس کلچر نے۔ ہمارا لباس بدل گیا، ہماری عادات بدل گئی، ہمارے سونے اٹھنے کے اوقات بدل گئے، سب چیزیں بدل گئی۔ اب کلچر جو ہوتا ہے نا وہ صرف ایک پریکٹس نہیں ہوتی، وہ ہماری شناخت ہوتی ہے، فرد کی بھی، قوم کی بھی، معاشرے کی بھی شناخت ہوتی ہے۔ اب ایسے میں جو میڈیا نے ہمیں کلچر دیا ہے، پرائیویٹ میڈیا کی خصوصاً بات کر رہا ہوں بہت معذرت کے ساتھ، وہ ہماری قومی ثقافت سے بہت مختلف ہے۔ وہاں پہ بہت کمرشلائزیشن ہے، اس کو تو کنٹرول کرنے والے کوئی اور ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ آپ کو کھانے کے ساتھ یہ ڈرنک پینا ہے تو زندگی میں خوشی آئے گی، حتیٰ کہ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ ڈرنک کتنا نقصان دہ ہے، اس کی وجہ تو ہمیں نقصان ہو رہا ہے صحت کو بھی، ہر اعتبار سے بھی۔ ایسے میں پاکستان ٹیلی ویژن کی جب میں بات کرتا ہوں، میں بہت فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہاں پہ ان روایات کو، اقدار کو، اور ہمارے ہاں ان ویلیوز کو بہت پروموٹ کیا جاتا ہے جو کہ ہماری اپنی ہیں، جو ہماری زمین کے ساتھ، ہمارے خون کے ساتھ، ہماری تاریخ کے ساتھ، ہمارے مذہب کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ تو یہ ہماری اصل تہذیب کو پروان چڑھتا ہے۔ ہمارے ہاں دیکھیے پاکستان ٹیلی ویژن میں کبھی کوئی 1 منٹ کا کانٹینٹ ایسا نہیں آپ دیکھ سکتے جو ہم فیملی کے ساتھ بیٹھ کے نہ دیکھ سکیں۔ بالکل ایسے یہ خاصا ہے، یہ ہماری یہ فخر کی بات ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ پاکستان ٹیلی ویژن کا جو میں بات کرتا ہوں وہ کنٹینٹ ہوتا ہے، وہ پروگرامز، ڈرامہ، آرٹ، اس طرح جیسے آپ نے بات کی، اس طرح کے سیگمنٹس، رمضان، نشریات، بقیہ سب میں تربیت سب سے اہم چیز ہوتی ہے کہ لوگوں کو شناخت بھی آئے، تربیت بھی ہو، تفریح بھی ہو، تعلیم بھی ہو، جو کہ میڈیا کا اصل کام ہوتا ہے۔ وہ پاکستان ٹیلی ویژن اپنی نشریات میں، اپنے پروگرامز میں، اپنے ڈراماز میں بہترین طریقے سے نہیں، تو کر آپ رہا کا ہے۔ کیسا ایکسپیرینس رہتا ہے جب لائیو ڈیفینیٹلی ٹرانسمیشنز ہو رہی ہیں، کیلیگرافی بھی کر رہے ہیں، سما بھی اچھا ہے، جی جی تو کیسا ٹائم گزرتا ہے؟ دیکھیں اس کے لیے انوائرمنٹ بہت میٹر کرتا ہے، اور انوائرمنٹ جو ہوتا ہے نا وہ صرف اور صرف اس سیٹ کو لگانے سے نہیں بنتا۔ انوائرمنٹ کسی بھی جگہ کا وہ وہاں کے لوگوں کی انرجی سے بنتا ہے، اس اپنی جگہ کی تاریخ سے بنتا ہے۔ تو پاکستان ٹیلی ویژن کی جب بات کریں تو یہ کئی سالوں سے، 50 سال سے زیادہ عرصہ، وہ یہاں پہ آرٹ، کلچر، صحیح معنوں میں جو پاکستان کو اس کو پروموٹ کیا گیا ہے، اس جگہ پہ بیٹھ کے، اس سیٹ پہ بیٹھ کے، ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے ہمیشہ پاکستانیت کو، اپنی روایات کو فروغ دیا ہے، ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے میرا ذاتی طور پہ جب میں بات کرتا ہوں، میرا تجربہ یہ ہے کہ میری اپنی جو کیفیت ہوتی ہے وہ بڑی پاکستانیت کی بھی ہوتی ہے، اور صحیح معنوں میں جو ایک آرٹسٹ کی کیفیت بنتی کام کرنے کی، وہ بڑے آرام سے بن جاتی ہے۔ بس ہوتے دیکھو روزانہ کی بنیاد پہ ایک کام مکمل کرنا آسان کام نہیں ہوتا۔ بالکل ایسا تو ہی 30 دنوں میں یا 29 دنوں میں رمضان کے 29 فن پارے بنانا، وہ بھی نمائش کے معیار کے،
تو وہ اس ماحول کا بہت کردار ہوتا ہے وہاں پہ کام کرنے میں. تو یہ بقیہ ٹی وی چینلز پہ بھی جاتے ہیں, بات چیت ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ چیزوں کو کمرشل انداز میں دیکھتے ہیں, جبکہ پاکستان ٹیلی ویژن اور میں سمجھتا ہوں یہاں کے جو دیکھنے والے ناظرین بھی, وہ زندگی کو, چیزوں کو, اس طرح کے آرٹ کو کمرشل اعتبار سے نہیں دیکھتے, بلکہ ہماری جو شناخت ہے, ثقافت ہے, تہذیب ہے, مذہب ہے, اس آئینے سے, اس پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں, جو کہ اصل میں دیکھنا بھی اسی طرح سے چاہیے. اچھا, آپ جو ہے نا ہر چیز کی ڈیپتھ میں جاتے, ٹو بی ویری آنیسٹ. اچھا مجھے یہ بتائیں, کیونکہ میں نے آپ سے پہلے بھی آف دا ریکارڈ میں نے سوال یہی کیا تھا کہ یہ جو واصل آپ کا جو نام ہے, یہ آپ کا اپنا جو ہے فیملی کی جانب سے ہے, کس جانب سے دیا گیا ہے, کہ واقعی لوگ آپ کو شروع دنوں سے ہی ایسے ہی جانتے ہیں, کیا وجہ یہ تھی؟ میرے والدین کی طرف سے مجوزہ نام نہیں ہے, یہ میرا اختیاری نام ہے. میں نے خود اس کو اختیار کیا 2005 میں, اور اسلام آباد میں ہی ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے, تو کسی بزرگ نے ایسے بات کی, کہتے کہ تو واصل ہے. تو میرے دل کو لگا, مجھے اچھا لگا. کتنی پرانی میں بات نے ہے؟ 2005 20 سال ہو گئے, تو میں نے وہ تھوڑا سا لکھنا شروع کر دیا, پہلے اپنے نام کے آخر میں, پھر میں نے کہا نہیں اس کو شروع میں لکھتے ہیں, تو میں نے پھر واصل شاہد لکھنا شروع کر دیا. تو اب یہ نام شناخت بن گیا ہے, اور مجھے بھی اچھا لگتا ہے, خوبصورت بھی ہے میرے خیال سے, اور معنی بھی اس کے بہت اچھے تھے, اس وجہ سے میں نے ایسے ہی لکھا. آپ سے بات ہوئی تھی تو آپ نے کہا کہ میرے کچھ اسٹوڈنٹس بھی ہیں, میں انہیں جی, سکھاتا بھی ہوں, تو میرا تو یہی سوال تھا کہ کیسے سکھاتے ہیں آپ؟ دیکھیے پہلے تو کووڈ سے پہلے تو وہاں پہ آن سائٹ اصلاح کر دیتے تھے, لوگ سیکھنے کے لیے آتے تھے, لیکن کووڈ کے بعد تجربہ ہوا کہ زوم جو ہے نا وہ بہتر طریقے سے سکھایا جا سکتا ہے. تو اس میں نہ صرف پاکستان بلکہ امریکہ, رشیا اور ایسے ایسے ممالک کے مجھے خود حیرت ہوتی ہے, نیپال سے, ہمسایہ ملک سے, لوگ آسٹریلیا کیسے سے. رابطہ کرتے ہیں ایسے اسٹوڈنٹس اگر؟ کام سوشل میڈیا پر ڈالتے دیکھتے ہیں, اور وہ 10 لوگوں نے دیکھا, انہوں نے, ان کا کام بہتر ہوا, ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے آگے بتایا کہ ہم نے پاکستان سے یہ واصل, ان سے کام سیکھا, انہوں نے رابطہ کر لیا. سو لوگ رابطہ کرتے رہتے ہیں. پھر جب کوئی نیا سیشن شروع ہونا ہو تو میں بتا دیتا ہوں کہ آپ 2 مہینے بعد, مہینے بعد یا 3 مہینے بعد کانٹیکٹ کر لیجیے گا, اس وقت اگر اسپیس ہوئی تو آپ جوائن کر لیجیے گا. تو اس طریقے سے یہ سفر چلتا رہا, اور اللہ کا شکر الحمدللہ کہ کچھ ایسے اسٹوڈنٹس میں, ویسے تو سبھی بہت اچھا کام کرتے ہیں. سارکین ایوارڈ ہوتا ہے کراچی میں ہی, اس کا آج سے 2 سال پہلے جو مقابلہ ہوا تھا, اس میں میرے ایک اسٹوڈنٹ ہے اٹک سے, ان کی دوسری پوزیشن تھی پورے پاکستان میں. یعنی کہ میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ 1.5 سال کام سیکھا اور آن لائن سیکھا, اور پورے پاکستان میں اس کی دوسری پوزیشن ہے. اس طریقے سے ابھی ایک اور کمپٹیشن ہوا پچھلے ہفتے لاہور میں, اس میں بھی ایک اسٹوڈنٹ کی دوسری پوزیشن ہے. لاہور میں بھی انہوں نے کل ہی مجھے بتایا کہ ماشاءاللہ ان کی دوسری پوزیشن آ گئی. آسٹریلیا کے ایک اسٹوڈنٹ ہے, ان کی پورے وہاں پہ جو کمیونٹی ہے مسلمانوں کی, جس میں ایرانی کوریوگرافرس بہت تھے, وہاں پہ ان کی تیسری پوزیشن ایسے آ گئی. آن لائن سب نے سیکھا. تو اس طریقے سے کافی ہے ماشاءاللہ. سعودی عربیہ میں مقابلوں میں بھی حصہ لیتے ہیں, ایگزیبیشن بھی اب کرنے شروع کر دیا اسٹوڈنٹس نے. تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ آگے بڑھتے ہیں لوگ. اور اس میں ایک اور خاص بات کرنا چاہوں گا کہ عموماً یہ سمجھا جاتا تھا کہ کوریوگرافی اور آرٹ جو نا یہ میل مردوں کا کام ہے, لیکن میرا جو ذاتی طور پہ تجربہ ہوا, اس پہ فیمیلز نے بہت کام کیا. ایسی سوچ ہوتی ہے کہ مردوں کا ہی کام؟ جی, یہ تھوڑا سمجھا جاتا تھا, جو کہ غلط سوچ ہے, ایسا نہیں ہے. حقیقت میں یہ میں نے جو ذاتی طور پہ دیکھا یا مجھے تجربہ ہوا, تو وہ جو بات کی جاتی ہے وہ زمینی حقائق کے مطابق نہیں ہے. حقیقت میں فیمیلز زیادہ کنسنٹریشن کے ساتھ, زیادہ ذمہ داری اور زیادہ شوق کے ساتھ کام کر رہی ہیں, اور اتنا اچھا کام کر رہی ہیں ماشاءاللہ. بعض کا حیرت ہوتی ہے, اور میں کسی کو دکھاتا نہیں, دیکھیں کہ یہ 1 سال کے بعد آن لائن سیکھا, تو کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوتی ہے کیسے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے سکھانے سے بڑھ کر ان کی جو ڈیڈیکیشن ہوتی نا, وہ استاد کا بھی تو ہاتھ ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے, دلچسپی پیدا کرنا. اللہ کا شکر ہے کہ ٹھیک ہے تھوڑا وے آف ٹیچنگ سائنٹیفک ہے الحمدللہ, لوگ سیکھتے ہیں, تو لیکن انہوں نے بھی بہت محنت کی. اچھا واصل, میں یہ جاننا چاہوں گی, استاد کی بات ہو رہی تو آپ کے کون سے استاد رہ چکے ہیں؟ محمد علی ظاہر صاحب لاہور سے, بہت اچھا کام ماشاءاللہ ان کا, اور بہت سائنٹیفک وے آف ٹیچنگ ہے. اصل میں خطاطی کی جب خاص طور پہ بات کی جاتی ہے, یا ویژول آرٹ کی, یا جس طرح آرٹ کی, ہمارے یہاں روایت یہ ہے کہ شاگرد آ گیا, استاد کے حوالے کر دیا, اور وہ اس کو باندھ دی دھاگا, جی چلے جی اب انتظار کرتے ہیں, پہلے 6 سال خدمت کی, بعد میں پھر بتا دیا یہ کام کرنا ہے ایسے, پھر دوسرا کرنا ہے, تو کئی سالوں انتظار کروایا جاتا ہے. ان کے ہاں ایسا نہیں ہے. اور اب ماشاءاللہ اچھے طریقے سے لوگ سیکھتے ہیں کہ بھائی آئیے, پہلے دن قلم پکڑا, شروع کر دو, بسم اللہ کرو, اور اس طریقے سے کرنا کام. دوسرے دن بتاتے ہیں یہ غلطی کی ہے, یہ ایسے ٹھیک ہوگا, اس کو دوبارہ سے کرو. ایک میرا سوال ہے, بڑا پریکٹیکل اپروچ رکھتے ہوئے سوال کروں گی, کیونکہ بریڈ اینڈ بٹر از ویری امپورٹنٹ. تو میرے خیال سے گھر والوں کی یہ ہوگی کہ یہ ڈیفینیٹلی یہ فیل نہیں ہے, آپ کیسے گزارا کریں گے. دو چیزیں نا اس پہ, بالکل ایسا ہوتا ہے. ہمارے جو مشرقی معاشرہ ہے اس میں والدین کو اس چیز کا بہت احساس ہوتا ہے کہ بچہ کسی ایسے شعبے کی طرف نہ چلے جائے کہ کل کو اس کا روزگار بہت چیلنجنگ ہو. یہ ہوتا ہے, یہ ان کی اخلاص ہوتا ہے.
ان کی اپنی جگہ پہ ٹھیک تھا، لیکن جب وہ کہتے ہیں کہ جنون کی حد تک کسی چیز کا شوق ہوتا ہے رکنا نہیں چاہیے، وہ پھر خود راستے بن جاتے ہیں، پانی جہاں ہوتا ہے نا وہ اپنا بہاؤ کے خود راستے تلاش لیتا ہے. تو میرے ساتھ بھی ایسا تھا، ان کا یہی معاملہ تھا، لیکن جب میں نے پہلی وہ نمائش کی، دوسری نمائش کی، انہوں نے آ کے دیکھا، انہوں نے کہا نہیں، ہم سوچتے بھی نہیں تھے کہ آپ یہ کچھ کرے ہو، اس معیار پہ کرے ہو. تو پھر اس کے بعد وہ خوش ہے، اور الحمدللہ بہت خوش ہے الحمدللہ. اور سب سے بڑی بات ہے کہ میں ذاتی طور پہ بہت مطمئن ہوں، مجھے کام کرنا بڑا اچھا لگتا ہے ہمیشہ، اور جتنی دیر مرضی بیٹھ کے کام کرنا پڑے آرام سے کرتے ہیں. تو سامنے ہی آپ کا ایک کام ہے ہمارے پاس ہی جی جس میں اللہ ہو لکھا ہوا ہے، اور آپ نے بڑا اچھا سے ایکسپلین کیا تھا. جی تو مجھے بتائیں کہ کس کے پیچھے کیا آئیڈیا، کانسیپٹ کیا ہے؟ ایک اقبال کا شعر بھی اس حوالے سے بھی اس کا ہے، لیکن بنیادی طور پہ ہوں دیکھیں 4 دفعہ لکھا ہوا ہے. یہ اس ہوں کا معکوس یہ ہے، اس کا یہ ہے، اس کا یہ ہے، اور اس کا یہ، چاروں ایک دوسرے کا معکوس بھی ہیں. اور اس میں یہ دیکھیں کہ اقبال نے ایک بڑا خوبصورت شعر کہا تھا کہ میرے جنوں کو تیری خدائی سے گرا ہے، میرے جنوں کو. اب دیکھیں اس لفظ کا بھی اقبال نے جو استعمال کیا کہ اپنے شعور سے نہیں شکوہ کیا، جنون سے کیا ہے، کہ جنون کا شکوہ معاف ہوتا ہے، کہ میرے جنوں کو تیری خدائی سے شکوہ ہے، خدا سے نہیں خدائی سے شکوہ ہے، اپنے یہ رام کا میرے یہ 4 سو. اب یہ جو 4 سو ہے نا وہ کیا ہے؟ انسان کی روح جو آگ، ہوا، پانی اور مٹی، یہ جو 4 عناصر ہیں، آگ، ہوا، پانی اور مٹی، جس سے انسانی وجود بنا ہے، انسان کی روح اس کے اندر بند ہے. اپنے یہ رام کا کہ ٹائم اینڈ سپیس سے آزاد ہے اللہ تو، میرے یہ 4 سو کہ مجھے آپ نے اے اللہ اس آگ اور پانی مٹی میں اس میں. تو میں نے اقبال کے اس شعر کو ایک اور انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی کہ اللہ تیرے سے محبت ہم کرتے ہیں، تو ہو بھی تو ہے، اللہ بھی تو ہے. اللہ شرق سے قریب ہے، جو سب سے قریب وہ اللہ، جو سب سے دور وہ کون ہے؟ وہ بھی تو اللہ ہے نا. تو وہ 4 دفعہ ہو 4 سو، یہاں میں نے اپنی آزادی کی بات کی. اللہ تھوڑے عرصے کے لیے زمین میں آزاد تو ہیں، تو یہ میری آزادی تیری محبت کے سبب ہے. تو مرکز ہے میری ذات کا، تو تم میری ذات کا مرکز ہے، تو میں ہوں کے اندر تجھے رکھ رہا ہوں، معاف کرنا. تو یہ اقبال کے اس شعر کی ہے کہ اپنے یہ رام کا میرے یہ 4 سو. تو یہ 4 دفعہ ہو اس وجہ سے لکھا ہے. تو یہ اقبال کا وہ آپ نے جو بات کی نا تحقیق اور تخلیق، تو یہ اس شعر کو پڑھنا سمجھنا. اچھا 4 سو اقبال کسے کہہ رہے ہیں؟ آگ، ہوا، پانی، مٹی. متھ بھی یہی ہے کہ انسان ہی نہیں 4 عناصر کا مرکب ہے، تو اس کے اندر اس کی روح ہے، تو وہ وہی 4 سو یہ ہوں اللہ کی طرف سے اس کی روح. کیا بات ہے. اچھا میں یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گا حضرت امام حسین کہ آپ کو یہ موقع ملا اس حوالے سے کام کرنے کے حوالے سے، کیا کہیں گے؟ دیکھیے 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک سفر عقل سے ہوتا ہے، دلیل سے ہوتا ہے، کوشش سے ہوتا ہے. انسان کرتا ہے، اس کا حکم ہے کہ یہ سر انسان انسان کے وہی جس کی کوشش وہ کرتا ہے. دوسرا وہ عطا سے ہوتا ہے، محبت سے ہوتا ہے، تعلق سے ہوتا ہے. یہ نصیب کی بات ہے، نصیب ہوتا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں. نصیب بھی ہوتا ہے، جس طرح کوئی ایک انسان خوش آواز ہے، اللہ نے اس کو نصیب دی ہے، اس کی آواز اچھی، وہ خوش شکل ہیں، اس کا نصیب ہے کہ اس کی شکل اچھی ہے ماشاء اللہ. اسی طرح کسی کا تعلق جو نا وہ اس کا نصیب ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کی سب سے بڑی خوش نصیبی آپ کے ساتھ یہ جو تعلق خطاطی کا ذریعے پیدا ہوا نا، وہ میری خوش نصیبی ہیں کہ حضرت امام حسین کے روضہ مبارک کے مقام صاحب الزماں پر وہاں پہ جو کتبہ لگا ہوا ہے، یہ تعلق کی خوش نصیبی ہے. اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ ادھر سے عطا ہے، اور یہ 100% عطا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے. بس میں اس پہ یہ کہوں گا کہ اس عطا پہ جتنا بھی شکر کر سکوں وہ کم. اچھا میری بات کی پھر آپ اس پہ پھر اگری کریں گے؟ میں نے پہلے ہی سٹارٹ میں کر لیا تھا کہ جو آپ کی جو کیلیگرافی ہے یہ رشتے، یہ تعلق جوڑتی جا رہی ہے، اور ابھی آپ نے اس بات کی بڑے خوبصورت طریقے سے اس کی تصدیق بھی کر لی. بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. دیکھیں جوڑنا ہی اصل کام ہے، توڑنا تو شیطانیت ہے نا. بالکل اور یہ کام روحانیت ہے، روحانیت جوڑتی ہے. اور میں تو وہ اقبال نہیں، یہاں تک بھائی میں تو اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. خدا کے بندوں سے پیار کیا ہے؟ کہ جوڑنا، محبت کرنا، یہ سارے کام تو خطاطی سے. اچھا ایک چیز ہے، ویسے تو ہمارے پاس اس طرح سے ٹائم نہیں رہا، ہمارے ناظرین کے لیے ایک میسج بھی چاہیے ہوگا، لیکن مجھے آپ کی شخصیت کو دیکھ کے لگتا ہے کہ آپ کو غصہ نہیں آتا ہوگا، کیا ایسا ہی ہے؟ دیکھیں ایسی بات نہیں کہ غصہ نہیں آتا، ایک فطرتی جذبہ ہے، آتا ہے، لیکن بے قابو نہیں ہوتا. اس طریقے سے بے قابو نہیں ہوتا کہ اگر غصہ آ جائے تو کسی کے ساتھ اونچی آواز میں گفتگو کرنا شروع کر دینا، یا کسی کے ساتھ بدتمیزی کرنا شروع کر دینا. ایسا نہیں ہوتا.
हाँ गुस्सा आता है, बाज़ वक़्त खामोशी इख्तियार की जाती है, ज़रा नज़रअंदाज कर देते हैं, पीछे हट जाते हैं, चंद लम्हों के बाद कुछ और सोचना शुरू कर देते हैं। तो गुस्सा वो बेकाबू होके आपके जज्बात पे, आपकी ज़ात पे गालिब नहीं होता कभी भी। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ऐसा नहीं कभी भी होता कि हम गुस्से के तहत अपने आप का होश भी खो बैठे जोश में, ऐसा नहीं होता। हाँ, आराम से सुकून से ज़िंदगी, अल्लाह का और शुक्र हमारे अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन के लिए क्या पैगाम देंगे? दरमियान में हमने एक लाइन कही थी, डू विच इज़ नॉट डन बिफोर। वो काम करो जो पहले नहीं किया गया। ये 21वीं सदी है और आर्ट करना है या कोई भी काम करना ना, वो काम कीजिए जो पहले नहीं हुआ। यकीन जानिए कम्युनिकेशन की वजह से पूरी दुनिया तक आप अपना काम पहुंचा सकते हैं। मुनफरिद काम कीजिए और तख्लीक कीजिए, सही मानों में तख्लीक कीजिए, कामयाबी आपके साथ होगी, हमेशा साथ होगी। और कभी हिम्मत नहीं हारे, कभी हिम्मत नहीं हारे, करते रहें। जो आपको लगता है ना आपके दिल में है, लाजमी करें। बहुत अच्छी आपने बात कही। और मुझे तो आपकी जो गुस्से वाली बात है ना, वो बड़ा अच्छा अंदाज में आपने, बड़े खूबसूरत अल्फाज में आपने बयान किया है कि गुस्सा इट्स वेरी नेचुरल, लेकिन जो आपके रवैये अखलाक जो है ना, वो इंसान को Yes. बड़ा मैटर करती है। बहुत शुक्रिया वासिल आपके वक्त के लिए, और डेफिनेटली वी विश यू गुड लक जो आगे आने वाले दिनों में एग्जीबिशंस, और हम चाहेंगे कि हम खुद भी वहाँ मौजूद हो। अच्छा लगेगा। नहीं, हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो वेरी मच जी। नाज़रीन, ये थे हमारे रियल पाकिस्तानी वासिल शाहिद साहब, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। और डेफिनेटली अगर मैं इनकी शख्सियत को रखते हुए बात करूं, तो एक जो चीज़ है, इंसान का कोई भी काम हो, मैं समझती हूँ, तो उसमें आपकी हाथ, कोई भी आप प्रैक्टिकल होकर कोई भी काम करें, आपकी जो भी आपका माइंड इस्तेमाल, आपकी जो भी है हाथ से इस्तेमाल हो, आपका दिमाग इस्तेमाल हो, लेकिन उसमें जो जिस्म में जो रूह है, वो अगर आपके काम के साथ जुड़ी हुई होती है, अगर उसमें ईमानदारी है, उसमें सच्चाई है, तो आप यकीन माने लाइफ में आप कोई भी काम करेंगे, मैं बड़ी ये बात दिल से कह रही हूँ, तो वो आप यकीनन जो है अल्लाह ताला उसमें कामयाबी अता करेगा, क्योंकि सच्चाई और ईमानदारी आपके काम में हर चीज़ में नज़र आती है। और ये आपको एक मैसेज भी है, पैगाम भी है कि प्लीज़ जो भी काम करें दिल से करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे मोना खान को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।